मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज की हमारी नशिस्त जिसमें हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत मसीह यीशु की लिखी गई अंजील उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत को देखेंगे, और फिर इसके बाद हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई मुकद्दस अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत को देखेंगे। और फिर इन दोनों आयात में से हम इनके जो लफ्ज़ हैं हम आज उन पर बात करेंगे। बुनियादी तौर पर आज हमारा जो मौजू है वो है खादम, और अगर हम खादम के लुग़वी मानी की तरफ जाएं तो खिदमत करने वाला। और जब हम लूका की अंजील का मुताला करते तो वहाँ जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो नौकर लिखा हुआ है। क्या हम जब खादम हैं, यीशु के नौकर हैं, तो फिर हमारी जो खिदमत है वो किस तरह की होनी चाहिए? कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा इसके बारे में क्या कहता है? और जब हम अंजील मुकद्दस का मुताला करते हैं तो मसीह यीशु जो कि बादशाहों का बादशाह है, जो कुल इख्तियारात रखता है, बाप ने उसे इख्तियारात दिए हैं, और कलाम मुकद्दस यूँ बयान करता है कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। जब वो ये कहता है कि मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ, करवाने के लिए नहीं, तो फिर मुझे और आपको ये सोचना पड़ेगा और मुझे और आपको इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जो उसका नौकर हूँ, एक टूल हूँ, एक आला हूँ जिसे वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मुझे उसने बुलाया है, मुझे उसने चुना है, तो क्या मैं उस खिदमत को जो उसने मुझे दी है मैं उस तरह से कर रहा हूँ जैसे कि मुझे करना चाहिए? आज की हमारी इस नशिस्त में हम खुदा के कलाम में से इन दोनों चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। आदमी और नौकर में फ़र्क क्या है? आएँ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदा मसीह की अंजील उसका 6 बाब और 24 आयत को देखते हैं, और यहाँ लिखा है कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम लूका तबीब की अंजील का मुताला करते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16वें बाब की 13वीं आयत में, कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ये दोनों आयात, दोनों हवाला जात एक आदमी को दिखा रहे हैं और एक नौकर को। आए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और आज हमारे साथ खुदा के खादम जो कि इस्लामाबाद से आए हैं। आपने पहले भी हमारे साथ उनको देखा है इसी शो के अंदर, और आज एक दफ़ा फिर हमारी दावत पे वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुदा के खादम पास्टर इंद्रियास शागल साहब, आए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का, इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पास्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में जो कि हमारा जो मौजू है वो खिदमत के हवाले से है। किस तरह की खिदमत होनी चाहिए एक खादम की, और इन दोनों हवाला जात में से हम देखेंगे कि हम आदमी और नौकर में बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है वो क्या है, आदमी की ज़िम्मेदारी क्या है, और एक जो नौकर है खुदा का, उसके अंजील की मुनादी का, वो अपने फ़राइज़ को किस तरह से निभाता है या उसको निभाना चाहिए। अज़्र बाल मुक़द्दस। तो मैं एक बार फिर आपको खुदा के लोग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप अक्सर जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ये खिदमत का मौका देते हैं ताकि हम खुदा के कलाम की बात कर सकें। और मैं गवाही टीवी के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि दुनिया के अंदर खुदा का कलाम पहुँचा रहे हैं। जो बात आपने की है, जो टॉपिक आपने रखा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत का टॉपिक है और ये होना चाहिए था। इस पे बात होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए है। हम जो सिखाने वाले हैं, हम जो खुदा के कलाम की खिदमत करने वाले हैं, हम जो लोगों को सीधे रास्ते के ऊपर लाने वाले हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा सीखें
اور آج آپ نے یہی سامنے رکھ دیا ہے۔ اچھا، میں اس میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں جو جیسے کہ ہم نے دونوں آیات حوالہ جات کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، یہاں پر جو متی کی انجیل میں لکھا ہے وہ کوئی آدمی اور 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اور جب ہم لوکا طبیب کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی نوکر 2 مالکوں۔ پہلی بات ہم اس کو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ جب ہم 2 مالکوں کی بات، پہلی بات کہ آدمی اور نوکر میں فرق کیا ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اس کی وضاحت کریں، پھر ہم آگے کی طرف جو ہے اس کو بڑھیں گے۔ میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں یرمیہ کے صحیفے سے، اور یہ یرمیہ 48ویں باب کی 10ویں آیت ہے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں اس کے تعلق سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کلام مقدس میں، جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملعون ہو۔ اب یہ یہاں اس میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے جو خداوند کا کام۔ اب کام جو جہاں پہ لفظ کام ہے، اس کا مطلب ہے یعنی اوورآل جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں یا ہم دنیا داری کے کام کرتے ہیں، مطلب جتنے دنیا کی سماجی ہیں، سیاسی ہیں، کوئی بھی کام ہے، یہ کام کے اندر ہے۔ اور جو اگلا لفظ ہے وہ ہے تلوار، یعنی جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، وہ ہے بائبل مقدس۔ اب پہلا جو ہے وہ ہے آدمی، انسان کے لیے، اور انسان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ جس طرح ہم متی رسول کی انجیل مقدس میں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی، یعنی آدمی سے مراد ہے سارے کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اس میں بائبل کا کام چھوڑ کے باقی کے سارے کام، مثال کے طور پہ کوئی فلاحی کام کرتا ہے، کوئی سیاسی کام کرتا ہے، کوئی بھی یعنی آپ کس طرح کا بھی کام کرتے ہیں دنیا کے اندر جا کے، کسی اپنے ہم جنس کے لیے بہتری کا کام کرتے ہیں، کوئی کھانا کھلاتے ہیں کسی کو، کوئی کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خداوند کا کام ہے، یعنی خداوند کی آپ یوں سمجھ لیں کہ کاپی کر رہے ہیں، آپ خداوند کی طرح رحم کر رہے ہیں۔ کلام مقدس میں یہودا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو آگ میں دیکھتے ہیں تو اسے آگ میں سے جھپٹ کر نکالیں، یعنی اس پر رحم کھا کر۔ آپ جب اسے نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ جیسے صدرک، میثق اور عبدالنجو جو ہیں، جب وہ آگ کی بھٹی کے اندر تھے تو خدا ان کو وہاں سے جا کے نکال رہا تھا، باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں نہیں دے رہا تھا، ان کے اندر موجود تھا وہاں پہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم جب عام انسان ہوتے ہوئے خداوند کا کام کرتے ہیں یا ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو خداوند سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کا کام کر رہے ہیں، اور خدا اس میں بددیانتی نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس میں بھی دیانتداری ہو، اس میں بھی پورے طور پہ کیا جائے۔ اگر مثال کے طور پہ ہم جب رومیو کے خط میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 12ویں باب کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ مختلف خدمتیں ہیں، کسی کو تعلیم دینے کی خدمت دی گئی ہے، کسی کو نبوت کرنے کی خدمت دی گئی ہے، کسی کو وہاں پہ لکھا ہے کہ خرائط بانٹنے کی خدمت دی گئی ہے، کسی کو محبت کرنے کی خدمت دی گئی ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ ساری خدمتیں جو ہیں، بے شک وہ پادری نہیں ہیں، بے شک وہ خدا کے خادم نہیں ہیں، وہ مخصوص شدہ نہیں ہیں، مسح شدہ نہیں ہیں، لیکن وہ بھی دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ کام بھی دیانتداری کے ساتھ کیے جائیں۔ اگر کسی کو خرائط بانٹنے کے لیے خدا نے یہ فضل دیا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ایمانداری سے بانٹے۔ اگر کوئی صلح کروانے والا ہے تو وہ بھی صلح کروائے، لوگوں کی جا کے، یہ اس کی خدمت ہے۔ اب غور یہاں پر یہ کرنے والی بات ہے کہ لکھا ہے جو کوئی خداوند کا کام کرتا ہے وہ بے پرواہی سے نہ کرے، پورے طور پہ اس کی پرواہ کر کے، اس کو پورے طور پہ یاد رکھ کے، اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ وہ کرے، کیونکہ یہ وہ خداوند کا کام کر رہا ہے۔ کلام مقدس میں خدا کا بندہ پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جانتے ہوئے کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ اگر ہم آدمیوں کے لیے، اس کا مطلب ہے نہیں کر رہے ہیں، ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں تو جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کو دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے، وفاداری کے ساتھ کرنا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کام کرنا، خداوند کے لیے کام کرنا، اور دوسرا ہے تلوار کو چلانا۔ تلوار کو جو کوئی خون ریزی سے باز رکھتا ہے وہ ملعون ہے۔
اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ چودھری جو ہے اس کو پادری نہیں بننا اور پادری جو ہے اس کو چودھری نہیں بننا. کام اپنا اپنا کرنا ہے لیکن ان دونوں کاموں کے اندر دیانتداری ضروری ہے, وفاداری ضروری ہے, رحم ہے, ترس ہے, پیار ہے, محبت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اب دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے. افسیوں کے خط کے اندر لکھا ہے خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اسے لے لو. یعنی خدا کا کلام سنانے والے, پہلا ہے جو کام کرنے والی یعنی عام آدمی, جس طرح خدا کا بندہ متی کہہ رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ 2 مالکوں کی خدمت نہ کرے. اگر آدمی جو ہے وہ ایماندار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خدا کا کام کرے اور پورے طور پہ خدا کو خوش کرے, وہ ابلیس کا کام نہ کرے. لیکن دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے تلوار جو ہے وہ اس کو خون ریزی سے باز رکھنا. یعنی آپ کے پاس بائبل ہے, یہ بائبل خدا کا کلام ہے اور یہ تلوار ہے, یہ تلوار کے طور پہ ہے اور اس کو خون ریزی سے باز نہیں رکھنا, اسے لوگوں تک پہنچانا ہے, لوگوں کو اس سے یعنی بری روحوں کو اس سے قتل کرنا ہے اور جو اچھی روحیں ہیں ان کو اس سے بچانا ہے. تو اس کے بارے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ دونوں. اب یہاں پہ ہم اس کو لے کے جائیں گے لوکا کی انجیل مقدس میں, وہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اب یہ لفظ ہمارے لیے ہے جو اس کے خادم ہیں, ہاں آپ کے لیے, میرے لیے, جو سننے والے خدا کے خادم ہیں ان کے لیے. خادم جو ہیں وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, لیکن سیکھنا بڑا ضروری ہے, یہ ہمارے لیے ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آپ جب ملاکی نبی کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے, پہلے باب کی 6 آیت میں شروع کر لیں, وہاں پہ لکھا ہے کہ اے کاہنوں, اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں, بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ یعنی باپ جو ہے وہ عام انسانوں کے لیے لفظ ہے, پوری کلیسیا کے لیے لفظ ہے, سب کے لیے ہے, سب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لیکن نوکر ہم سب نہیں ہیں, نوکر ہم ہیں. بالکل, نوکر وہ ہیں جو تلوار کو لے کے پھر رہے ہیں, یہ ہماری خدمت ہے. اب ہمیں غور یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں. اگر ہم صرف عام آدمی ہیں یعنی عام بھیڑوں کے بیچ میں ہیں, عام کلیسیا ہیں, تو پھر بھی ہمیں خدا کی تعظیم کرنی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ہمارا باپ ہے. لیکن اگر ہم عام آدمی نہیں ہیں, ہم مخصوص شدہ آدمی ہیں, ہم مسح شدہ آدمی ہیں, تو پھر بھی ہمیں اس کی تعظیم اس لیے کرنی ہے کہ وہ ہمارا آقا ہے, ہم اس کے نوکر ہیں. اور اس نے ہمیں یہ نوکری یہ دی ہوئی ہے کہ ہمیں اس نے اپنی تلوار پکڑائی ہے کہ یہ تم نے چلانی ہے, اور ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے, یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اس وجہ سے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوکا کی انجیل مقدس میں ہم دوبارہ سے اس میں جاتے ہیں. لوکا کی انجیل مقدس کے اندر اگر ہم پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ جب ہم 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا. یعنی حقیقی دولت کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اگر ہم دوسری دولت میں بددیانت ہیں, دولت جو ہے وہ خداوند کے لیے ہے لیکن ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, دولت جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے لیے اور ہم اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بلکہ عیاشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر وہ اس میں تم دیانتدار نہیں ہو تو پھر یہ جو کلام ہے یہ تو تم سے لے لیا جائے گا, کیونکہ اس کے تو تم لائق نہیں ہو. میں نے تو تمہیں نوکر اس لیے اپنا چنا تھا کہ تم اس کو دیانتداری سے, کیونکہ وہاں پہ یرمیہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہے جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملاؤن ہے. تو ملاؤن کے بارے میں اگر ملاکی نبی کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیں تو پہلے باب کے اندر ہی وہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے تمہاری نعمتوں کو ملاؤن کر دیا. پہلے خدا کہتا ہے کہ میں ملاؤن کر دوں گا, اور پھر کہتا ہے اس لیے کہ تم بددیانت تھے, اس لیے تم میری پورے طور پہ وفاداری نہیں کر رہے تھے, میں نے تمہاری نعمتوں کو ملاؤن کر دیا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 11ویں آیت کے اندر جو لکھا ہے وہ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں, لکھا ہے پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا, اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے, یعنی جو تمہیں اپنا بنا کے دے دیا گیا ہے. بائبل مقدس یہ پہلے تو خدا کی تھی نا, لیکن خدا نے کس کے سپرد کر دی؟ ہمارے خادموں کے. تو جو تمہارا اپنا نہیں ہے وہ کون ہے؟ دولت تمہاری اپنی نہیں ہے. خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے دولت تو پر لگا کے اڑ جاتی ہے, یہ تو کسی کی ہے ہی نہیں, یہ تو آج میری ہے کل کو کسی اور کی ہے.
تو اس کے بارے میں لکھا ہے یہ تو بلائے عظیم ہے. تو یہ جو بلائے عظیم ہے اس کے بارے میں یعنی کہ ہم پورے طور پہ دیانتدار نہیں ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے. تو جو تمہارا اپنا ہے, جو تمہیں سونپ دیا گیا, جو تمہیں تلوار تمہارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسے بھی تم سے لے لیا جائے گا, اور تمہاری نعمتوں کو, دعا کرنے کی نعمت کو, معجزات کرنے کی نعمت کو, جو بھی نعمتیں ہیں اس کو لکھا ہے ملعون کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. پھر تم بار بار دعا کرو گے اور یہ سوچو گے کہ کام نہیں ہو رہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. کام اس لیے نہیں ہو رہے کہ بھائی نعمتیں ملعون ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, آگے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا. پھر لکھا ہے کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت, یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوری آپ بات کرنے لگے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دیانتدار نہیں ہو. وہاں پہ متی رسول کی انجیل مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہم اسے پڑھیں تو وہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ ملتا ہے. 24ویں آیت, کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت, یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرو. یہاں پہ توکل کی بات ہو رہی ہے. توکل سب کے لیے ہے, ہر انسان کے لیے توکل ہے, لیکن خادموں کو توکل کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دیانتداری کے بارے میں سکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ پادری تو بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کا توکل کامل ہو جاتا ہے. توکل بہتر ہوتا ہے تو خدا اسے اتنی بڑی ذمہ داری دے رہا ہے نا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بددیانتی نہیں. بددیانتی اگر ہوگی تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب بددیانتی کس طرح ہے؟ سر یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کر ہم اگلے حصے میں جائیں گے. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر اپنی اس نشست کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہو رہی ہے. کہیں جائے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. آج کا ہمارا موضوع ہے خادم یعنی کہ نوکر عزو بال مقدس, اور ہم انہیں جاننے کہ ایک عام آدمی کی کیا رسپانسبلٹی ہے اور ایک خادم کی جو بلایا ہوا ہے, جو چنا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری کلام مقدس میں کیا ہے. ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم نے دو چیزوں کو دیکھا, آدمی اور نوکر دونوں کو, کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اور نوکر کا کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے جو کہ دونوں حوالہ جات میں کامن ہے, اور دونوں میں لکھا کہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اب یہاں مالکوں سے, دو مالکوں سے مراد کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اسے بھی ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں اور جانیں کہ آدمی جہاں نوکر ہے تو وہاں دو مالکوں سے مراد کیا ہے. پہلی جو بات ہے وہ میں تھوڑی سی اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی اور خاص آدمی یعنی نوکر یا خادم, خدا کا خادم. تو یہاں پہ جب ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 6 باب کے اندر میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں دوسری آیت میں لکھا ہے, اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا, مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو یعنی آدمیوں کو چن لو جو روح القدس اور روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ 2 چیزیں ہیں. عام آدمی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 7 عام آدمی چن لو, لیکن وہ بھی عام نہیں ہے, روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کے بارے میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دیانتدار ہو, روح سے بھرا ہوا ہو اور وہ دانائی سے بھرا ہوا ہو. اسے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. تو خاص جو ہے ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ سیکھنے کرنے کی ضرورت ہے, وہ سیکھنے والے بھی ہوں. کیونکہ خدا کے لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دعا میں
اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. ہم کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ پادری صاحبان جو ہیں, خدا کے خادم جو ہیں, ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ ان کو تلوار چلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. جو کھانے پینے کا انتظام کرنے والے ہیں, جو فلاحی کام کرنے والے ہیں, جو سیاسی کام کرنے والے ہیں, وہ بھی ایماندار ہوں, وہ بھی اچھے ہوں. لیکن جو خدا کے خادم ہیں وہ تو بہت اچھے ہوں, اس لیے کہ ان کے پاس خدمت بہت بڑی ہے. انہوں نے جو کھانا کھلانا ہے وہ زندگی کی روٹی ہے. انہوں نے جس کی منادی کرنی ہے وہ زندگی کی روٹی ہے. انہوں نے جو یعنی کہ جو تلوار چلانی ہے وہ زندگی بچانے والی تلوار ہے. یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی خوراک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں دیانتداری کتنی زیادہ ضروری ہے. یعنی جو عام خوراک لے کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ روح سے معمور ہوں اور وہ دنائی سے بھرے ہوئے ہوں تاکہ وہ غلط ملت کوئی گڑمڑ نہ کریں. لیکن جو زندگی کی روٹی لے کے جا رہے ہیں ان کو کتنا زیادہ محتاج رہنا. ایک بات تو یہ ہو گئی. لیکن دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو انتہائی ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ مالک کس طرح کے ہونے چاہیے. یعنی جن کی ہم نے خدمت کرنی ہے, جن کے ہم نیچے کام کر رہے ہیں, جن کی محتاط ہیں اور جن کی کاپی کر رہے ہیں, جن کی طرف دیکھ کے ہم رحم کر رہے ہیں, جن کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ, یعنی یہ ہم نے تو اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے, اس کے بارے میں بھی خیال کرنا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ کس طرح کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسے کہ یہ بات کی ہے کہ ہم مالکوں کے بارے میں غور کریں گے, تو مالکوں کے بارے میں غور کرتے ہوئے بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مالک تو ہے خدا, اور دوسرا مالک اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو کیا کر دیا, اندھا کر دیا. حالانکہ اندھی آنکھیں ہوتی ہیں, عقلیں نہیں, لیکن یہ ایسا مالک ہے جو عقل سے ہمیں آری کرتا ہے پہلے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں جب ہم دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے 11ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرتا ہے. یہ ایسا مالک ہے کہ جو آپ کو پہلے ویلکم کرتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد آپ کی وہ بڑا جشن مناتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل گئے ہیں, اور آپ کو بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے, آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہے, میں یہ بھی تیرے لیے کر دوں گا, یہ بھی تیرے لیے کر دوں گا. لیکن جب آپ اس کے پاس آ جاتے ہیں تو 32ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے, یعنی کہ پہلا حصہ ہے کہ وہ پھر آپ کو برگشتہ کرتا ہے, اور دوسرے حصے میں لکھا ہے لیکن اپنے خدا کو یعنی اپنے اصل مالک کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. اصل مالک یعنی کہ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسرا مالک ہمارا کون ہے. دوسرا مالک جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے محتاط رہنا ہے. پہلا مالک تو ہمارا خداوند ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میرا خوف ماننا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, وہ صادق القول ہے. وہ ہمیں اگر کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی برکت دیتا ہے. اگر وہ یہ بات کر رہا ہے استثناء کی کتاب میں کہ میں تمہیں دنیا کی بلندیوں پر لے کر جانا, تو وہ لے کر جاتا ہے. اگر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں گھر میں بھی مبارک ٹھہراؤں گا, باہر بھی مبارک ٹھہراؤں گا, تمہاری کئی اور ٹوکری دونوں کو مبارک ٹھہراؤں گا, تمہارے گائے بیل کی بھرتی دونوں کو مبارک کروں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کر کے دکھاتا ہے. ایسا مالک ہے وہ, اور ہمیں اس کی کاپی کرنی ہے. اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے دیانتداری کس طرح کی کرنی ہے, خداوند یسوع مسیح کی طرح. لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ ایسے دیانتدار تھے کہ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے تیموتھیوس کے خط میں کہ اس کے منہ میں چھل نہیں تھا. اور پھر یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے گا. اتنا زیادہ پاورفل. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کس کی کاپی کرتے ہیں, دوسرے مالک, دوسرے کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو مالک ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بددیانت ہے. اسی وجہ سے جب ہم اس کی کاپی کرتے ہیں تو پھر بددیانتی ہم کرتے ہیں. دوسرا مالک جو ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے. جب ہم اس کی کاپی کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم جھوٹ بولیں گے, اور جب ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر اس کے بعد خدا کے کلام کو جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے اس کو ہم گڑبڑ کریں گے, اس کے بارے میں ہم آمیزش کریں گے, اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ غلط ملت بیان کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انتخاب غلط ہے. ہمارا جو اصل مالک ہے ہم نے اس کی کاپی کرنی ہے.
ہم جب پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اصل مالک جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو آگ میں بھی دیکھو تو جھپٹ کر نکالو، کیونکہ یہ میری خوبی ہے، خدا کی خوبی یہ ہے، اس کی صفت میں یہ شامل ہے۔ تو جب ہم خدا کی کاپی کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ ہمارے کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی یعنی کاپی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدمت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں۔ مثال کے طور پہ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ پطرس کے خط میں سے ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جیسے خداوند کہہ رہا ہے، یعنی جیسے خداوند کرتے تھے ویسے وہ ہم سے بھی توقع کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ خدا کے اس گلہ کی گلہبانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ آمین۔ گلہ کے لیے ہمارا مالک کیا کرتا تھا؟ وہ بھی نمونہ، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مالک ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنی کمر کے ساتھ رومال باندھ کے اپنے نوکروں کے یعنی اپنے شاگردوں کے، جن کو کل کو انہوں نے خدمت دینی ہے اور جو اس کی طرز پر خدمت کریں گے، اس کی نوکری کریں گے، اس کی اس بائبل کو لے کے جائیں گے، ان کے وہ پاؤں دھو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ جو ادوار گزرے ہیں ان میں بھی زیادہ تر جو پیروی ہے یا زیادہ تر جو حکم ماننا ہے وہ دوسرے مالک کی بات ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ حکم مانا جاتا ہے۔ اگر آپ عہد عتیق کو پڑھ کے دیکھیں تو جب ہم نوح کی زمانے کی بات کرتے ہیں تو خدا نوح کو کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اسے میں ختم کرنے والا ہوں، تو 120 سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ نوح منادی کرتا رہا لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی، دوسرے مالک کی سنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، شاید ہم خدا کے کلام میں سے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں لیکن ان پر شاید عمل نہیں کرتے۔ میں ایک اور چیز جو یہاں دیکھنا آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دو مالکوں کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ایک سے دعوت ہے اور دوسرے سے پھر محبت، اور دعوت جو ہے وہ جنگ کی بات کرتی ہے، اور دو لفظ یہاں پر پھر آئے ہیں کہ محبت اور عداوت۔ عداوت بنیادی طور پر جنگ ہے، اور محبت میں عام جو ہمارے جو لفظ کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک خادم ہوتے ہوئے ہمیں جو پیروی کرنی ہے وہ خدا کے کلام کی کرنی ہے، خدا کے احکامات کی کرنی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس کی پیروی کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے؟ خدا کا کلام ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے یہ جو لفظ ابھی دو بتائیں، یہ سوال رکھیں، یہ تو بہت کمال کی بات ہے کہ ایک سے محبت اور دوسرے سے عداوت۔ اب یہاں پہ محبت اور عداوت، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اور عداوت کون ہے؟ ابلیس ابلیس ہے۔ اب غور یہاں پر یہ کرنے والی بات ہے کہ اگر تو آپ دوسرے خدا کی کاپی کریں گے یا دوسرے خدا سے خدا کی بات کو مانیں گے یا اس کی پیروی کریں گے یا اس کی خدمت کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ عداوت ہی رکھیں گے۔ اب عداوت اگر آپ رکھیں گے تو عداوت کے اندر تو ڈھیروں لفظ پڑے ہوئے ہیں۔ عداوت یعنی کہ جب آپ عداوت آپ کے اندر ہوگی تو پھر آپ الزام کی خدمت کریں گے، بالکل آپ دوسروں پر الزام لگائیں گے۔ اگر آپ عداوت کی خدمت، عداوت یعنی کہ رکھنے والے ہیں، تو آپ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر مثال کے طور پہ آوازیں کسیں گے، دوسرے کی دھجیاں اڑائیں گے، تنقید ہوگی، گھمنڈ ہوگا، حسد ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہیں گے، یہ تمام چیزیں بلکہ بہت سی اور چیزیں ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں اگر ہم کرنتھیوں 13 باب میں پڑھ کے دیکھیں جو بڑا مشہور ہمارے سامنے ہے، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں، یعنی یہاں پہ محبت کرنے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، رکھنے کے بارے میں بات، یعنی رکھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس طرح لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ اب خدا کو رکھنا یعنی محبت کو رکھنا خدا کو رکھنے کے مترادف ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ عداوت رکھتے ہیں تو یہ ابلیس کو رکھتے ہیں، اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو خدا کو رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اندر محبت ہے تو پھر خدا ہے، اگر آپ کے اندر عداوت ہے تو پھر ابلیس ہے، اور پھر وہ محبت ہے تو نظر بھی آنی چاہیے، نظر آنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے نا بائبل مقدس میں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو
کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پہ جب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے 4 آیت سے، محبت صابر ہے، ٹھیک ہے، محبت مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، ٹھیک ہے، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ محبت کا کام یہ ہے۔ اب جتنے اوپر کام ہے، ناراستی سے خوش ہونا، بدگمانی کرنا، جھنجھلانا، دوسرے کی دھجیاں اڑانا، یہ ابلیس کے کام ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ دوسرے کسی خدا کی جو ہے دوسرے مالک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایک مالک کی نہیں، جو کہ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جیسے قدیم اسرائیل نے جب بت پرستی کی بات کرتے ہیں یہاں پر، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم خدا اور بل دونوں کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن خدا ہمیشہ انہیں یہ یاد دلاتا رہا کہ اگر تم بل کی خدمت کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو پھر مجھے تم ترک کرتے ہو۔ بالکل۔ اور شاید آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، ناجائز خواہشات کی، تو پھر ہم خدا کو رد کرتے ہیں۔ سر یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم ایک اور سیشن کی طرف چلیں گے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس پر بھی غور کریں۔ ناظرین، چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کہیں جائیے گا مت، اسٹے ود اس۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ خادم اور اس کی خدمت یا نوکر جو ہے، خدا کا نوکر جو ہے، اس کا جو آلہ ہے، اس کا جو ٹول ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کی منادی کے لیے کرتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج ہم اس نشست میں اس موضوع کو سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ خدا کے خادم جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، پاسٹر اندریاز شیگل صاحب۔ سر، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، دونوں چیزوں کی ہم نے بات کی، ہم نے آدمی کی بات کی، ہم نے نوکر کی بات کی، پھر ہم مالکوں کی بات کی۔ اب یہاں پر ہم ایک ایسے مالک کی، جو دوسرا مالک ہے، جو کہ ابلیس ہے، اسے دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع کو آزماتا ہے۔ اور جب اس کے 4 باب کی ہم 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، یسوع نے اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ اب یہ اقتباس جو ہے، جب ہم اسے پڑھتے ہیں، ابلیس جو ہے وہ مسیح یسوع کو آزمانے سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن مسیح یسوع جب اسے کہتے ہیں، وہ کس طرح سے اسے خدا کے کلام کی بات کو بتا کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اس پورے اقتباس کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتے آ کر مسیح یسوع کی خدمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ عام آدمی ہے، خواہ وہ خدا کا خادم ہے، اگر ابلیس مسیح یسوع کو آزما رہا ہے تو کیا وہ عام انسان کو یا ایک خادم کو نہیں آزماتا؟ اور اگر کوئی آزمایا جاتا ہے اور وہ ابلیس کے کہنے پر عمل کر دیتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وہ ایک عام آدمی یا خدا کا خادم رہتا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو یہ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں کہ یعنی دونوں مالک جو ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ایک مالک جو ہے، جھوٹا مالک، وہ سچے مالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اس کو آزمائش کرتا ہے اس کی۔ تو اس میں ایک اور بھی آیت جو ہے اس کو ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 3 آیت، 4 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اب یہاں پہ فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ جب ہم 2 مالکوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک مالک جو ہے وہ ہمیں کلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا مالک جو ہے وہ ہمیں کلام کے اندر لے کر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہم نے 3 آیت پڑھی ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی ہے تو وہ خالق خدا ہے، خالق مالک کل ہے،
اور وہ ہر چیز پر فاتح بھی ہے, ہر چیز پر وہ غلبہ بھی رکھتا ہے, قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے. تو میرا جہاں تک, یعنی میں اپنے بارے میں اپنی سوچ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت پتھروں کو روٹیاں بنا سکتا تھا, اور بنانے کی کوشش, یعنی وہ بنانا چاہ رہا ہوگا کیونکہ بھوک لگی تھی نا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ابلیس نے اس کے اندر انٹرفیل کیا, ابلیس نے اپنی بات کو اس میں رکھا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے, شک پیدا کیا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایسا مالک ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ بات, ہمارے اندر بھی اس طرح کے شک پیدا کرنے کی, ہماری خواہشوں کو جب جانتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو ایسا کروں گا تو یہ میری طرف آ جائے گا. ہاں, اس میں انٹرفیل کرتا ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا, اسے جواب دیا اور اس کو کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت روٹیاں بنانے کا جو خیال تھا اس کو چھوڑ دیا, اور اس کو کلام سے جواب دیا, اور اس کو یہ بتایا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہیوی نہیں ہونے دیا, اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا, اور کلام کی طرف اس کو لے کے گیا ہے, کلام سے اس کو جواب دیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے ہیوی ہونے دیتے ہیں, اور کلام کی طرف لے کر جانے کی بجائے ہم اس کی بات کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, ہماری بھوک مٹنے کا فائدہ, ہماری اور ضرورتیں پوری ہونے کا, خواہشات ہیں, وہ چمک جو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ یہ ہمارے پاس آ جائے گی, اس کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کلام سے جواب دیا. ہم اسے کلام سے جواب نہیں دیتے, ہم اسے دنیاوی طور پہ جو ہے وہ اس کی بات کو مان لیتے ہیں. ہاں, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, دنیا میں رہتے ہوئے گاڑی بھی بڑی ضروری ہے, دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھی. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہوا کی طرح, آپ دیکھیں کہ عدن کے اندر ہوا نے, جب ابلیس نے اس کو پوچھا کہ کیا خدا نے سارے باغ کے پھل آپ کو یعنی کہ منع کیے تھے, تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ جو پھل ہے نا, یہ خدا نے ہمیں کھانے کے لیے بھی منع کیا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی منع کیا. حالانکہ خدا نے دیکھنے کے لیے منع نہیں کیا تھا, ایک بات کا اضافہ کیا. تو اس سے ابلیس سمجھ گیا کہ اس کو ضرورت ہے, یہ اس کی وجہ سے یہ للچا رہی ہے, یہ پریشان ہے. اب اس کو تھوڑا سا یعنی کہ کہا جائے گا کہ آپ اس کو کچھ بتایا جائے گا, جیسے کہ اس نے بتایا کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. للچائی. اب کیا ہوا کہ جب ان کو یہ بتایا گیا تو ہوا نے فوراً سے وہ سب کچھ کیا. آدمی اور نوکر, جب ابلیس اس طرح کی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے نا, یہ بھی تجھے چاہیے, یہ بھی تجھے چاہیے, تو ہم جلدی سے للچا کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب کلام کو اگر یہاں پہ رکھیں گے پاس تو پھر یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو دیکھ کے پھر کلام کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی دونوں چیزیں ہیں, اگر ہم دنیا کو دیکھیں گے تو کلام چھوٹ جائے گا, اگر ہم خدا کو کلام کو دیکھیں گے تو دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہم دونوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں. کلام بھی ہم نے سنانا ہی سنانا ہے, اور یہ ساری چیزیں بھی ہم نے لینی ہیں. تو دوسرا جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی یہاں پہ خاص ہے, میں اس کو بھی رکھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے, اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں, اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا, کیونکہ یہ میرے سپرد ہے, اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آگے جو لفظ ہے وہ ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ میں تجھے دے دوں گا. اب غور یہاں پر یہ کرنے والی بات ہے, سجدے کا مطلب ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اس کے سپرد کر دینا. ٹھیک ہے, کلی سپرد کر دینا. بالکل. جس طرح مطلب بائبل مقدس میں ایک لفظ آیا ہے کہ یعنی پولس رسول یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ لفظ ہے فروتن. فرو کا مطلب ہے نیچے کرنا, اور تن کا مطلب ہے اپنا بدن. یعنی بدنی طور پہ اپنے آپ کو کسی کے نیچے لگا دینا. ٹھیک ہے, کسی کے پاؤں میں گرا دینا, تابع کر دینا. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو جب ہم اپنے مالک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں غور یہ کرنا پڑے گا کہ مالک نے اس سے جواب پھر کیا دیا ہے. اسے یہ کہا ہے کہ لکھا ہے. یعنی جب تک ہماری نظریں بائبل مقدس کے اوپر ہیں ہم اپنے مالک کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن جب ہماری نظریں اس سے ہٹ جائیں گی تو ہم, پطرس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ پانی پہ چل رہا تھا نا, پہلے خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ خداوند فرما کہ میں بھی تیری طرح پانی کے اوپر چلوں, تو لکھا ہے کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا تھا تو نظریں اس کی خداوند یسوع مسیح کے اوپر لگی ہوئی تھیں.
لیکن جو ہی اس کے ذہن کے اندر خیال آیا، ابلیس نے اس کے اندر یہ بات ڈالی کہ تو ڈوب جائے گا، تو غرق ہو جائے گا، تو اس کا دھیان جو ہے وہ پانی کی طرف چلا گیا، یسوع سے ہٹا۔ اب یسوع سے جب ہٹے گا تو پھر ہمارا دھیان ابلیس کی طرف جائے گا، اور ابلیس جو ہے وہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نیچے ہے، یسوع سے اوپر ہے۔ جب ابلیس کی طرف ہماری نظریں جائیں گی تو ہماری نظریں نیچے جائیں گی اور ہماری نظریں دنیا کے اوپر لگ جائیں گی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جب اس کی نظریں نیچے کی طرف گئیں، لہروں کی طرف گئیں، تو یسوع مسیح سے اس کی نظریں ہٹیں تو وہ ڈوبنے لگا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ پکڑ لیا، تو اس کو کہا کہ تیرا ایمان کہاں ہے؟ یعنی تیرا ایمان کہاں ہے، اس کا مطلب ہے تیرا خدا کہاں ہے؟ تو نیچے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا اوپر ہے، تجھے اوپر دیکھنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ غور کرنا ہے، جس طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یشوع کو خدا یہ بات کر رہا ہے۔ آپ پہلے باب میں پڑھ کے دیکھیں یشوع کی کتاب میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ نبوت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہی ہے وہ چیز جو تجھے دوسرے خدا سے بچا سکتی ہے۔ اگر تیری نظریں اس سے ہٹ گئیں تو ادھر ادھر دیکھے گا تو دوسرا خدا ہے، ادھر بھی دوسرا خدا ہے، ادھر بھی دوسرا خدا۔ تو دوسرے خدا کو اگر آپ نے اس سے بچنا ہے یا اس سے آپ نے فتح یاب ہونا ہے تو پھر ہمیں نظریں کہاں پہ رکھنی پڑیں گی؟ بائبل کے اوپر رکھنی پڑیں گی۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیسے جواب دیا؟ بائبل میں سے لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں چاہوں گا چونکہ ہم اگلا ایپیسوڈ کریں گے تو پھر ہم اس میں بھی ان چیزوں کو لے کے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ جو کل اختیار رکھتا ہے، کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے اور کل اختیار اسے دیا بھی گیا ہے، وہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، یس، لینے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہاں پر جو ہے خدمت وہ کرنا فرق بات ہے، یہاں وہ خدمت لے رہا ہے۔ یہاں کا جو نوکر ہے وہ مالک کے عہدے پر آ رہا ہے، اور یہاں جو مالک ہے وہ نوکر کے عہدے پر آ رہا ہے۔ تو اس بات کو آپ کیسے لیں گے؟ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات پھر ضرور ہے کہ ہم اسے زیادہ بہتر طور پر نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیکھیں گے۔ سر یہ جو بات آپ نے کر دی ہے یہ تو ایک مہان ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ اس نے رومال باندھا اور وہ شاگردوں کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں دھوئے، وہی قدموں میں بیٹھ گیا نا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اور کہانی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن سلومی آئی اور اس نے کہا خداوند یسوع مسیح سے کہ فرما کہ میرا ایک بیٹا تیری داہنی طرف اور دوسرا۔ اب اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل پر بادشاہی کرے گا، یہ انہی دنوں کے اندر یہ تخت پر بیٹھ جائے گا، اور میرا ایک بیٹا جو ہے وہ کوئی وزیر بن جائے گا، دوسرا کوئی مشیر بن جائے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو نہیں جانتی کہ تو کیا بات کر رہی ہے۔ اب جانتی کیا نہیں تھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو دہنے طرف ہوگا وہ تو آسمان کی بادشاہی میں ہوگا، لیکن جو بائیں طرف ہوگا وہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بیٹے کو تو وہ سیدھا سیدھا کھو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پہ یہ بات نہیں کر رہے کہ میں کسی مرتبے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بڑے بنو تو تمہیں کیا بننا پڑے گا؟ چھوٹا بننا پڑے گا، نوکر بننا پڑے گا، اور جیسے میں کر رہا ہوں تم بھی ایک اپنے۔ تو پطرس نے یہ اس میں مزاحمت کی، اس نے کہا کہ تو اب تک کبھی میرے پاؤں نہیں دھونے پائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح کی ریت ڈال رہا ہے، یہ کس طرح کا مالک ہے کہ یہ نوکروں کے چھوٹوں کے پاؤں دھو رہا ہے، اور کل کو تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تم میری طرح کے مالک نہیں بنو گے، میں ایسا مالک ہوں جو اپنے نوکروں کے، اپنے چھوٹوں کے پاؤں دھو رہا ہوں، اگر تم میری طرح کے مالک نہیں بنو گے تو تم میرے ساتھ ہو ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوکر ہیں وہ مالک بننا چاہتے ہیں، ہم تو یہاں تک کہ کئی مرتبہ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اپنا بیگ تک لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ میرا بیگ اٹھا کے لے جائیں، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمارے لیے، ہمیں کاپی کس کی کرنی ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ تو آہیں بھر بھر کا ہماری شفاعت کرتا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے تھپڑ کھاتا رہا، اس نے ہمارے لیے اپنی جان کو بلیدان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے تو بہت سارے، اور وہ کر کس کے لیے رہا تھا؟ ہمارے لیے۔ تو یہ ہماری یعنی کہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سمجھداری کی بات ہے کہ ہم اپنے مالک کی کاپی کریں، دوسرے مالک کی کاپی کریں گے تو وہ غلط ہو جائے۔ نمونہ جو ہے مسیح یسوع کو بنائیں، نہ کہ ہم ابلیس کو بنائیں۔ سر یہاں پر چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے
اور میں چاہوں گا کہ ہم اگلی جو سیشن ہے اس کے اندر باقی ہم چیزوں کو لے کے آئیں گے تاکہ ہم اس ایپیسوڈ کو، آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، دوسرے ایپیسوڈ میں ہم مزید چیزوں کو لیں گے تاکہ ہم مکمل طور پر اس بات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کے اس ایپیسوڈ کے لیے کہ آپ آئے اور ہم نے خدا کے کلام میں سے ان چیزوں کو سیکھا، جانا، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ ہم یہی ختم کرتے ہیں اور دوسرے ایپیسوڈ میں ہم اس بات کا خلاصہ کریں گے کہ ہمیں مسیح یسوع کی پیروی کرنی ہے۔ وہ ہمارا رول ماڈل ہے، جیسا وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، پہلے وہ کرتا ہے بعد میں وہ کہتا ہے، اور ہم نے بھی اسی ہی پریکٹس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم خادم ہیں تو ہماری خدمت مؤثر ہونی چاہیے، اور اگر ہماری خدمت مؤثر نہیں ہے تو پھر ہمارا رول ماڈل مسیح یسوع نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے ایپیسوڈ میں، اور دوسرے ایپیسوڈ میں ہم اس چیز کو اور زیادہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اپنے وقت کو اسپینڈ کریں، اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔